अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा अनकबूत बाय नूर राजपूत की लास्ट एपिसोड का पार्ट 8 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हेड ऑफिस में आज मामूल से ज़्यादा चहलकदमी थी। जश्न का समा था। शीशे के बड़े हॉल में डार्क स्टार्स फैशन लाइन की आखिरी टेस्टिंग के बाद हर तरफ जोश व खरोश था। मुराद आज मामूल से ज़्यादा खुश था। उसकी ज़िंदगी में आने वाली नई खुशी की बदौलत पूरे रईस ग्रुप में मिठाई बच चुकी थी। वो एक कोने में खड़ा हाथ में फ्रेश जूस का ग्लास थामे अपनी टीम को दाद दे रहा था। इसका चेहरा इत्मीनान से दमक रहा था। वो मजीद कुछ कह रहा था कि इसकी जेब में फ़ोन की वाइब्रेशंस हुई। इसने मुस्कुराते हुए फ़ोन निकाला, मगर स्क्रीन पर प्राइवेट अस्पताल का नाम देखकर इसकी मुस्कुराहट मुजम्मद हो गई। बेख्तियार कॉल रिसीव की। हेलो, क्या आप मुराद आलम बात कर रहे हैं? मैं सेंट्रल अस्पताल से बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है, इन्हें इमरजेंसी में लाया गया है। लफ्ज़ एक्सीडेंट इसके जहन पर हथौड़ी की तरह बरसा। ये खबर इसे लर्जाने के लिए काफ़ी थी। इसके हाथ से गिलास छूट गया। जूस इसके महंगे जूतों पर गिरा, मगर इसे होश नहीं था। चेहरे का रंग जर्द पड़ चुका था। फिर बिना कुछ कहे सुने लोगों के मुबारकबाद देते शोर को चीरता हुआ हॉल से भागता चला जाएगा। इसकी ड्राइविंग वहशियाना थी। वो अंधाधुन गाड़ी भगा रहा था। जहन में सिर्फ आसफा और अपने बच्चे का चेहरा था। हर हॉर्न, हर सिग्नल इसे काट खाने को दौड़ रहा था। बमुश्किल 15 मिनट में वो अस्पताल पहुंचा। गाड़ी को बेतरतीबी से पार्क करके वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागा। मिसेस आसफा, मुराद किस कमरे में है? वो रिसेप्शन पर चीखा। किसी ने बस मुराद का नाम सुना। सर, आईसीयू रूम 304। वो लिफ्ट का इंतज़ार किए बगैर सीढ़ियाँ फलांगता हुआ तेज़ी से मंजिल पर पहुंचा। 304 के बंद दरवाजे के सामने पहुंचकर इसका सांस फूला हुआ था, मगर वो एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और साकित रह गया। अस्पताल के बिस्तर पर आसफा नहीं बल्कि ज़ूबिया थी, इसकी दूसरी बीवी। वो बीवी जिससे इसका हाल ही में खुला हुआ था। ज़ूबिया के सर पर बंदी पट्टी थी, मगर वो सो रही थी। हालात खतरे से बाहर लग रही थी। मुराद के कदम वही जम गई। ये क्या था? ये मजाक? ये इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैगाम था। और फिर इसका फ़ोन चिंगाड़ उठा। एक प्राइवेट नंबर। मुराद के चेहरे से वहशत छलकती थी। इसने पपड़ी ज़दा होंठों पर जुबान फेरते हुए कांपते हाथों से फ़ोन कान से लगाया। हेलो, एक्स वाइफ की जगह तुम्हारी असल वाइफ भी हो सकती थी मुराद आलम। मीनार की सर्द शनासा आवाज़ गूंजे तो मुराद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो साकित हुआ। क्या चाहती हो? खुद पर जब्त करते वो बमुश्किल बोल पाया। पेशानी पर पसीने के कतरे उभरे। वही जो तुम नहीं करना चाहते। मीनार की आवाज़ में कोई जज्बा नहीं था। रईस औरंगजेब को छोड़ दो। अपनी बका चाहते हो, अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। वो रईस को अकेला कर देना चाहती थी। अरूजा के बाद अब मुराद आलम की बारी थी। मुराद तो कुछ बोल ही नहीं पाया। इसका जहन शल हो चुका था। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अपनी फैमिली प्यारी है तो चले जाओ, वरना अगली बार अस्पताल के बिस्तर पर ज़ूबिया नहीं होगी। जो होगी वो जिंदा भी नहीं होगी। कॉल कट गई। मुराद बेजान कदमों से अस्पताल की दीवार से टेक लगाकर वहीं फर्श पर बैठ गया। जान निकलना किसे कहते हैं, ये मुराद आलम ने आज जाना था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। शाम गहरी हो चुकी थी और फिजा में मौत का सा सुकूत था। रईस खिड़की के पास खड़ा था, चेहरा सपाट और बाहर शहर की रोशनियों को देख रहा था। मुराद सोफे पर बैठा था, थका हुआ परेशान। वो मुसलसल अपनी भवें मुसल रहा था। आज जो भी हुआ था इससे मुराद के हवास मुअत्तल हो चुके थे। मीनार की साई साई करती आवाज़ इसकी समाज से टकरा रही थी। तुम्हें जाना होगा मुराद। रईस की पुरसुकून आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। वो पलटा नहीं था। मुराद ने चौंक कर सर उठाया। क्या? यूं जैसे कुछ गलत सुन लिया हो। मैंने कहा तुम्हें जाना होगा। रईस अब इसकी तरफ मुड़ा। चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आसफा और अपने बच्चे को लो और इस मुल्क से चले जाओ। ये सुनते ही मुराद भड़क उठा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। जाना होगा? तुम मुझे भगा रहे हो इस औरत की एक धमकी की वजह से। इसकी आवाज़ में गुस्सा और तकलीफ थी। मैं उमाड़ा गया था ना तुम्हारे साथ। मैं नहीं डरता इससे। नहीं, तुम डरते। तुम नहीं डरते, मैं जानता हूँ। रईस की आवाज़ अब भी सपाट थी। लेकिन मैं डरता हूँ। ये इतराफ़ मुराद को झंझोड़ गया। रईस, वो ज़ूबिया को मामूली चोट पहुंचा सकती है मुराद। रईस इसके करीब आया।
کیونکہ زوبیا تمہاری کمزوری نہیں ہے، مگر آصفہ وہ تمہاری کمزوری ہے، اور تم میری کمزوری ہو۔ مراد نے لب بھینچ لیے۔ جب سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، رئیس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ تو کیا کروں؟ بھاگ جاؤں، تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ وہ یہی چاہتی ہے، وہ جیت جائے گی۔ پہلے عروضہ، اب میں، وہ تمہیں تنہا کرنا چاہتی ہے، وہ مجھے تنہا نہیں کر سکتی۔ رئیس نے تصحیح کی، مگر وہ تمہیں توڑ سکتی ہے، اور اگر تم ٹوٹ گئے، میں نہیں چاہتا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، اس نے واضح اعلان کیا۔ وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتا ہے، میں تمہاری ڈھال ہوں، ڈھال کبھی اپنے بادشاہ کو چھوڑ کر نہیں بھاگتے۔ تمہیں جانا ہوگا۔ رئیس کی آواز میں اب حکم تھا۔ تمہیں جانا ہوگا مراد، یہ میری جنگ ہے، تمہاری نہیں۔ 20 سال، مراد کی آواز رن گئی۔ 20 سال سے ہر جنگ ہم دونوں ہی کر رہے ہیں۔ جب کوئی بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، تم نے کیا، اور آج تم مجھے کہہ رہے ہو یہ میری جنگ نہیں؟ مراد عالم جو رئیس گروپ کے ہزاروں ملازموں کی ناک میں دم کر کے رکھتا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ رئیس نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ مینار اسے نقصان پہنچا سکتی تھی، اور اسے دور بھیج دینا ہی واحد عقل مندی تھی۔ وہ مراد کے سامنے آیا اور وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی مراد، وہ جانتی ہے کہ تم میرے کتنے قریب ہو۔ وہ تمہیں مارے گی نہیں، وہ تمہیں تڑپائے گی، وہ تمہاری فیملی کو نشانہ بنائے گی بار بار، اور میں یہ نہیں دیکھ سکتا ہم مل کر مقابلہ نہیں۔ رئیس نے خطگی سے بات کاٹی۔ کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ وہ آخری حربہ استعمال کرنے والا تھا۔ اگر تمہیں میں عزیز ہوں۔ مراد نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر ان 20 سالوں کی دوستی کا کوئی مان ہے، اگر تم واقعی مجھے اپنا بادشاہ سمجھتے ہو، تو تم وہی کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کی آواز میں درد تھا، ایک التجا تھی جو حکم سے زیادہ طاقتور تھی۔ مراد نے لب بھینچتے نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ مراد، اپنی فیملی کی حفاظت کرو، یہی میری سب سے بڑی مدد ہوگی۔ مراد کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا، اس کی پلکیں نم ہو چکی تھی۔ وہ شخص جس کے لیے وہ جان دے سکتا تھا، آج اسی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، کسی اور کے لیے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، ایک لفظ بھی نہیں بول سکا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں پونچھی، ایک آخری ٹوٹی ہوئی نظر رئیس پر ڈالی۔ وہ دھیرے سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا، دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی۔ رئیس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے اپنی شطرنج کا سب سے قیمتی مہرہ خود بساط سے ہٹا دیا تھا۔ 3 دن پہلے یہ کمرہ ہیڈ آفس کے باقی کمروں سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں اسکرینوں کی نہیں، مشینوں کی قطاریں تھیں۔ دیواریں ساؤنڈ پروف تھی، اور دسمبر کی سردی کے باوجود مشینوں کی گرمی سے کمرہ نیم گرم تھا۔ وہ ایک گھومنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے درجنوں چھوٹی ریکارڈنگ مشینز رکھی تھیں۔ کچھ اسکرینز پر گزر لاتی لائنیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں، اور درمیان والی سب سے بڑی دیوار گیر اسکرین پر مسٹر جوزف کا چہرہ چم نظر آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر سرد و سپاٹ تاثرات تھے۔ اس کی آنکھیں ایڈنبرا کے کسی مجمد جھیل جیسی تھیں، اور وہ اپنے بیٹے پر سخت غصے میں تھا۔ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے ولیم، اماڈا میں تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تم واپس آ رہے ہو، وقت بہت کم بچا ہے۔ کام ختم نہیں ہوا ڈیڈ، ڈیل کینسل ہوئی ہے، مینار نہیں، مینار تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تبھی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور رئیس اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مراد کو رخصت کرنے کی تھکن تھی۔ ولی سنو، اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس کی نظریں سامنے اسکرین پر پڑی۔ اس نے اس کے چہرے کو دیکھا جسے اس نے صرف پرانی دھندلی تصویر میں دیکھا تھا، اور ٹی وی کی نئی اسکرینوں پر جوزف پیٹرسن اور وہ شخص جو اس کی بہن کو اس سے چھین کر لے گیا تھا۔ رئیس ساکت ہوا۔ ایسا ہی کچھ حال مسٹر جوزف کا تھا۔ اسکرین پر ان کی آنکھیں ہلکی سی سکھڑی۔ انہوں نے بھی رئیس کو پہچان لیا، وہ شخص جس نے ان کی نینسی کو چھین لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار دونوں سالہ بہنوئی آمنے سامنے ہوئے تھے۔ کمرے کی ہوا میں بڑکی دوڑ گئی تھی۔ رئیس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ فری ہو کر میری بات سننا۔ وہ واپس پلٹا۔ نہیں، وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ رکیے۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ پلیز۔ پھر رئیس کی طرف مڑا۔ بگ بی رکیے، میرے خیال سے آپ دونوں کو ایک آفیشیل ملاقات کر لینی چاہیے۔ مسٹر جوزف کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ اس دنیا میں وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ رئیس نے گہری سانس لی، جیسے کسی ناگوار حقیقت کو قبول کر رہا ہو۔ وہ پلٹا اور مضبوط قدم دھرتا ہوا آگے آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر جوزف نے بھی اسکرین پر اپنا کوٹ درست کیا۔ یہ 2 سلطنتوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک ایڈنبرا کا ڈریکولا تھا تو دوسرا لاہور کا ڈاک لارڈ۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی رہی۔ دونوں صرف ایک دوسرے کو گھورتے رہے، دہائیوں کی نفرت کو تولتے ہوئے۔ تبھی ولی کا فون بجا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا۔ ایکسکیوز می، یہ ارجنٹ ہے۔ وہ تیزی سے فون کال سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔
जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, कमरे में दबा हुआ तूफान फट पड़ा। पहल रईस ने की। इसकी आवाज़ धीमी मगर तेजाब जैसी थी। मेरी बहन को मुझसे छीन कर क्या मिला तुम्हें? मिस्टर जोसेफ स्क्रीन से आती आवाज़ इतनी सी सर्द थी। कभी अपने गिरेबान में झांका है? नैन्सी का क्या कसूर था? नैन्सी को मैंने नहीं मारा। रईस के लहजे में तलखी थी। मगर मेरी बहन, इसे तुमने वर्गलाया, इसे खानदान से तोड़ा और फिर कैद कर लिया। इसका चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख पड़ गया। इसे कैद तुम लोगों ने रखा, तुम लोगों ने इससे रिश्ता तोड़ा। मिस्टर जोसेफ की आवाज़ में तंज था। मैंने इसे आज़ादी दी थी। आज़ादी? रईस के चेहरे पर तलखी उभरी, एक सर्द हंसी। तुम्हारे साय में तुमने इसे एक कैद से निकालकर दूसरी कैद में डाला। वो तुम्हारी वजह से मरी जोसेफ, वो तुम लोगों की जिद की वजह से मरी। अगर तुम लोग इसे चैन से जीने देते, मगर नहीं। औरंगजेब खानदान की नाक कट चुकी थी। दोनों की आंखों में शोले थे। कोई एक भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। कई लम्हे एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर रईस कुर्सी पर आगे को झुकते हुए बोला, मुझे तुम जहर लगते हो। पसंद बहन की हो तो बहनोई जहर ही लगता है। रईस के जबड़े भिज गए। तुमने इसकी जिंदगी छीनी और फिर तुमने इसके बेटे को भी इसी आग में झोंका। वो मेरा बेटा है, वो जोसेफ का खून है। वो जल्द मेरे पास होगा। वो कहीं नहीं जा रहा। वो कतियत से बोला, वो इस मुल्क में है, इसने मेरा नाम लिया है, वो यहीं रहेगा। मिस्टर जोसेफ ने भवें सुकेड़कर रईस को देखा। तुम इसे खतरे में डाल रहे हो। वो खतरे में पैदा हुआ था जोसेफ, तुम्हारी वजह से। मिस्टर जोसेफ स्क्रीन पर हंसे। तुम एक ऐसी औरत के से हारने वाले हो जिसे तुमने खुद मारा था। विलियम तुम्हारी गंदगी साफ कर रहा है। वो इसके लिए नहीं बना। इस पर मेरा भी हक है। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वली वापस अंदर आया। वो कमरे की दर्जा हरारत निहायत सर्द था। विलियम मेरा बेटा है, मेरा खून है। रईस फौरन उठ खड़ा हुआ। वो मेरा भांजा है, मैंने इसे अपना नाम दिया है। विलियम फौरन आगे बढ़ा। ओ हेलो, लड़ने की जरूरत नहीं, मैं अपनी बीवी का हूँ। इसकी बुलंद आवाज़ ने दोनों को खामोश करा दिया। रईस और जोसेफ दोनों ने बैक वक्त से खा जाने वाली नजरों से घूरा। वो चलता हुआ अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। इसने बात ही खत्म कर दी थी। रईस और जोसेफ दोनों के चेहरे पर नाकाबिले यकीन तासरात उभरे। वो कुछ कहना चाहते थे मगर इसने इन्हें मौका नहीं दिया। मेरे ख्याल से इनकी कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए कहा, अब हमें काम की बात करनी चाहिए। इसे परवाह नहीं थी कि इसे खा जाने वाली नजरों से घूरा जा रहा था या नहीं। ये प्लान बहुत अहम है और मुझे आप दोनों की ज़रूरत है क्योंकि 31 दिसंबर में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। इसने इंटर दबाया। बड़ी स्क्रीन पर नक्शे, तस्वीर और टाइम लाइन्स उभर आईं। ये नक्शा रईस हेड ऑफिस की था और ये रहा प्लान। डार्क लॉर्ड और ड्रैकुला दोनों एक दूसरे को आखिरी बार नफरत से देखा और फिर खामोशी से स्क्रीन पर नजरें जमा ली, इस प्लान को सुनते हुए जो इन दोनों का वारिस तरतीब दे रहा था। 2 दिन पहले 31 दिसंबर की आमद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मीनार फैशंस का हेडक्वार्टर जो हमले की जद में आया था अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ था। इमारत के जो हिस्से ठीक थे वहाँ जिंदगी पूरी आबोताब से रवा थी। जले हिस्सों पर काम जारी था मगर अंदर डिज़ाइनर्स की उंगलियां पहले से ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। फजर अपने दफ्तर में थी। पिछले चंद घंटों से वो बेतरह काम में गरक थी। उमाड़ा फैशन शो एक शानदार कामयाबी थी और इस अवामी मकबूलियत आसमान को छू रही थी। इसके सामने एक नया फिल्मी स्क्रिप्ट पड़ा था, एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑफर जिसे वो कबूल करने से पहले हर जाविये से परखना चाहती थी। वो डिज़ाइन, स्केचेस और फिल्मी स्क्रिप्ट के दरमियान कहीं खोई हुई थी जब इसका फ़ोन बज उठा। इसने बेध्यानी से स्क्रीन देखे बगैर फ़ोन कान से लगाया। मिसेस फजर, मैं हमाद बात कर रहा हूँ, रईस ग्रुप के हेड डिज़ाइनर। रईस का नाम सुनकर फजर की तवज्जो फ़ौरन काम से हटकर फ़ोन पर मरकूज़ हो गई। वो सीधी होकर बैठ के, जी मिस्टर हमाद, कहिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। दरअसल डार्क स्टार्स की लॉन्चिंग फाइनल हो चुकी है और हमें किरदार के लिए आपके एक पुराने डिज़ाइन की ज़रूरत थी। फजर की भवें सुकड़ गईं। मेरा डिज़ाइन? जी, आपका सबसे पहला कॉस्ट्यूम नाइटमेयर। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। नाइटमेयर? वो कॉस्ट्यूम जो सोनिया सुल्तान ने इससे खरीद कर रईस को दे दिया था? वो इसने कभी मंजर आम पर नहीं देखा था। वो ना जानती थी कि वो रईस के पास था। वो समझने की कोशिश कर रही थी ये एक बड़ी खबर थी। हमाद ने जल्दी से इजाफा किया, दरअसल ये कॉस्ट्यूम डार्क स्टार्स के लिखे गए किरदारों में से एक के साथ मुकम्मल तौर पर मैच होता है।
ہم اس میں تھوڑی سی بہتری لانا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے ہمیں آفیشیلی آپ کی اجازت درکار ہوگی۔ اس نے مزید اضافہ کیا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کیا آپ ہیڈ آفس آ سکتی ہیں؟ ہم آپ کو پورا کانسیپٹ دکھانا چاہتے ہیں۔ فجر نے گہری سانس لی۔ رئیس اب اس کا ڈیزائن استعمال کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز پر ایک پر اعتماد بزنس وومن کی تھی۔ میں شام میں وزٹ کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا اور سر جھٹک کر دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ شام سے پہلے ایک سیاہ مرسڈیز رئیس گروپ کے عالیشان عمارت میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھلا اور فجر باہر نکلی۔ وہ مکمل طور پر ایک پاورفل بزنس وومن کے حلیے میں تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوا میں اس نے ایک لمبا اسٹرکچرڈ کیمل وول کوٹ پہنا ہوا تھا جس کے کالر کھڑے تھے۔ اس کے پاؤں میں تیز نکیلی سیاہ اسٹیٹلیو ہیلز اور آنکھوں پر بڑے سیاہ شیڈز جمے تھے جس کے آدھے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا لیدر بیگ تھاما اور عمارت کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ یہاں فرش چمکتے ہوئے سیاہ ماربل کا تھا جس میں اونچی چھتوں پر لگی کرسٹل لائٹس کا عکس پڑ رہا تھا۔ ہر طرف شیشے کی دیواریں اور مہنگا فرنیچر تھا۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموش وسیع راہداری میں گونج رہی تھی۔ وہ آواز اعتماد کی تھی۔ اسٹاف کے راستے سے احتراماً ہٹ رہا تھا۔ وہ بلا وجہ نہیں آتی تھی، وہ آج مدعو کی گئی تھی۔ اس کا چشمہ اس کی آنکھوں پر جمع تھا جس سے اس کے تاثرات کا پڑھنا ناممکن تھا۔ حماد خود اسے لینے کے لیے لابی میں موجود تھا۔ مس فجر کی اس طرف وہ اسے ڈارک سٹارز کے مخصوص ڈیزائن اسٹوڈیو میں لے کر گیا تھا اور کمرے کے عین وسط میں ایک لائف سائنر میکنونین پر روشنی کے جھرمٹ میں وہ کاسٹیوم کھڑا تھا۔ نائٹ میئر، سرخ اور سفید نیلے رنگ کا وہ شاہکار جسے فجر نے اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں سے بنا تھا۔ فجر اس کے سامنے جا کر رک گئی۔ اس نے اپنا چشمہ نہیں اتارا، البتہ آنکھوں میں حسرت سے تھی۔ اس وقت اسے یہ بیچنا پڑا تھا۔ حماد نے احتیاط سے بات شروع کی۔ یہ ہے ایک چھوڑی ہوئی ملکہ کا کانسیپٹ جسے اس کی سلطنت سے نکال دیا جاتا ہے مگر وہ واپس آتی ہے، ایک نائٹ میئر ڈراؤنے خواب کی طرح اور ہیروں سے زیادہ چمکدار۔ ڈیزائنرز کی ٹیم خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فجر نے گاؤن پر ہاتھ پھیرا۔ وہی کپڑا، وہی کڑھائی، آپ اس میں کیا بہتری لانا چاہتے ہیں؟ اس نے بلاخر پوچھا۔ اس کی آواز اس کے چشمے کی طرح بے تاثر تھی۔ حماد نے ایک اسکیچ اٹھایا۔ ہم اس کے ساتھ ایک کرسٹل کا تاج شامل کرنا چاہتے ہیں، اسے مزید شاہانہ دکھانے کے لیے، مگر اصل روح یہی رہی کی۔ فجر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف ایک میٹنگ نہیں تھی، یہ رئیس کا ایک اور پیغام تھا۔ وہ اس کے ماضی کو، اس کے پہلے ہتھیار کو، سب سے بڑی جنگ ڈارک سٹارز کا حصہ بنا رہا تھا۔ اس کاسٹیوم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ آپ کی ڈارک سٹارز کلیکشن سے میچ نہیں رہا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کم از کم میری مرضی سے تو نہیں، باقی جو آپ لوگوں کی مرضی۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی۔ پیچھے حماد کلس کر رہ گیا۔ میٹنگ کے بعد وہ نیچے مرکزی ہال میں آئی جہاں پرسکون ماحول سے فلک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہال کی دیواریں شیشے کی تھیں جہاں باہر غروب آفتاب کی دھیمی سی نارنجی شعاعیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ ان کے درمیان کچھ ڈیزائنز، سکیچز اور کاغذات تھے۔ وہ بڑی دلجمی سے نائٹ میئر کاسٹیوم کے حوالے سے ہونے والی میٹنگز اور آنے والے ڈارک سٹارز پر پروجیکٹ پر گفتگو کر رہی تھی۔ اوپر ہال کے گرد گھومتی بالائی بالکنی پر سیکیورٹی کے ایک نقطے پر میسم پل بھر کو ٹھہر گیا۔ وہ روبوٹ 0.2 کے نام سے جانا جاتا تھا، جو ہر وقت ایک مکمل سیاہ سوٹ میں بلبوس اپنے سیاہ چشموں کے پیچھے دنیا سے بے نیاز رہتا تھا۔ مگر اس وقت اس کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ اپنے سیاہ چشمے کے پیچھے سے نیچے ہال میں بیٹھی فلک کو دیکھ رہا تھا۔ فلک مسکرا رہی تھی، وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور ذہانت تھی۔ میسم کے دل میں کہیں ایک بے اختیار دھڑکن نے جنم لیا تھا۔ یہ وہ دل تھا جو صرف فلک کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے قریب آہٹ کے بغیر کوئی آ کر کھڑا ہوا، ہاتھ ریلنگ پر جما دیے۔ اسے پسند کرتے ہو تو کہہ کیوں نہیں دیتے؟ ولی کی آواز ابھری۔ میسم ٹھٹک گیا۔ وہ ساکت کھڑا رہا جیسے اس نے سسٹم نے کوئی ایرر دے دیا ہو۔ میں ایک سیکیورٹی ہیڈ ہوں، میرا کام سیکیورٹی دینا ہے، مالکن پر نظر رکھنا نہیں۔ مالکن پر نظر رکھنا؟ ولی مسکرایا۔ آنکھیں چھوٹی، آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ میسم میں دیکھ سکتا ہوں جب وہ تمہاری حدود سے گزرتی ہے تو تمہاری سیکیورٹی کوڈز میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تم صرف چند لمحوں کو جی رہے ہو، ان لمحات کو جب تم اسے دیکھ سکتے ہو۔ میسم سختی سے اپنی ریلنگ پر جمے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچتا۔ تم نفی کرو گے کیونکہ تم ایک سپاہی ہو، مگر دل تو انسانی ہے نا میسم، اور دل پر کس کا اختیار ہوتا ہے؟ اس کی نظریں فجر پر ٹھہر گئیں۔ اسے کھو دینے کا خوف آج بھی ویسا ہی تھا۔
میسم ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ باس کی منگیتر رہ چکی ہیں۔ ہاں یہ بھی میں جانتا ہوں کہ بگ بی اس کی محبت نہیں کرتے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میسم نے مضبوطی سے کہا۔ میرے دل پر اختیار نہیں تھا مگر میرے دماغ پر ہے، اور میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم ایک اچھی انسان ہو، کیا وہ محبت کے مستحق نہیں؟ وہ باس کی امانت ہے۔ اس لمحے ولی نے اچانک اپنا سر گھما کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا جذباتی تاثر تھا۔ کیا تم سچائی سے واقف نہیں ہو؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ میں ساری عمر باس کے حکم پر فلک صاحبہ کے ساتھ سائے کی طرح رہ سکتا ہوں، انہیں ہر خطرے سے بچا سکتا ہوں، مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس کی آواز میں اذیت کھل گئی۔ مگر میں اپنا وقت ان کا رشتہ کبھی خراب نہیں کروں گا۔ ولی نے گہری سانس لی۔ کچھ محبتیں بس قربانی دینا جانتی ہیں، خاموشی سے قربان ہو جاتی ہیں۔ یہ محبت کی سب سے تکلیف دہ شکل ہے۔ یہ میری ڈیوٹی ہے اور اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی کمزوری کو جان پائے۔ وہ بادشاہ کی امانت پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ ولی نے اپنے ہاتھ ریلنگ سے ہٹائے اور گہری سانس لی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت آیا تو تم اس کے لیے اپنی جان دے دو گے۔ یہ میرا اعزاز ہوگا۔ وہ جس سنجیدگی سے بولا تھا، نشان زدہ چہرے والا شخص مسکرا دیا۔ مگر اسے بتاؤ گے کبھی نہیں کہ تم اسے پسند کرتے ہو؟ کبھی نہیں۔ میسم کی آواز فیصلہ کن تھی۔ ولی نے میسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے ہلکا سا دبا دیا۔ ٹھیک ہے، مگر جب جنگ ختم ہو جائے، جب تم بادشاہ اور ان کی امانت کو بچا لو، تب یہ ڈیوٹی کا سوٹ اتار کر ایک بار صرف ایک بار اپنے دل کے سننا۔ میسم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نیچے فلک کو دیکھتا رہا جو اب مسکراتی ہوئی فجر کے ساتھ ہال سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سا سرٹ سی سانس لی۔ ولی بھی پلٹ گیا۔ میسم وہیں کھڑا رہا۔ اس کا کام سیکیورٹی دینا تھا، مگر اس وقت اس کے اپنے سینے میں وہ ایک انسان کے دل کو سیکیور کر رہا تھا، ایک ایسا دل جو ہمیشہ بند رہنا تھا۔ ایک دن پہلے گھر میں ایک عجیب کاٹ کھانے والی خاموشی تھی، مگر چھت کی بالکنی پر دسمبر کی اس ہلکی دھوپ میں ماحول مختلف تھا۔ فلک ایک موٹی بنی ہوئی شال پر لپیٹے ریلنگ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رات پر جاگنے سے ہلکی سی سوجی ہوئی تھی، مگر چہرے پر اب ایک ٹھہراؤ تھا، ایک فیصلہ تھا۔ فخر کے ساتھ چائے کا کپ لیے کھڑا تھا۔ تم بہت سمجھدار ہو چکے ہو فلک۔ اس نے خاموشی کو توڑا۔ جب اپنے چھوڑ جائیں تو سمجھداری خود ہی آ جاتی ہے بھائی، اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ اس کے اپنوں نے ناتا توڑ لیا تھا۔ وجاہت عالمگیر اور بشارت بھائی نے دوبارہ اس سے بات نہیں کی تھی۔ نہیں، یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ بہادری ہے۔ کل ڈارک سٹارز کی لانچ ہے اور جہاں تک میں جانتا ہوں رئیس گروپ میں بطور مصنفہ تمہارا آخری دن ہے۔ اس نے فلک کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے خیال سے تمہیں رئیس کی زندگی سے میں شاندار طریقے سے ایگزٹ لینی چاہیے۔ فلک نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ اس کی نظریں سامنے بکھرے ہوئے لاہور پر تھیں۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ فخر نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے جانتا تھا، پہچانتا تھا، اور یہ اچھے سے سمجھتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب چھوڑ دینا کس قدر مشکل ہوگا، مگر بطور بھائی اسے یہ کرنا ہی تھا۔ آفس کانٹریکٹ، پہچان، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن محبت کا کیا؟ اس بار لہجے میں فکر مندی تھی۔ تم کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو باقی کی زندگی کیسے گزارے گی؟ کیا یہ سب تمہارے لیے اتنا آسان ہوگا؟ فلک نے ایک لمبی گہری سانس لی۔ صرف دیکھ کر ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے نہ؟ اس نے بے ساختہ فخر کی جانب دیکھا۔ میں صرف اسے دیکھ کر بھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ اس کی آواز رند گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کوئی جینا نہیں۔ اسے حقیقتاً برا لگا تھا۔ فلک خاموش رہی۔ کاش وہ چلا جائے، وہ تمہاری زندگی سے چلا جائے۔ فخر کی انگلیاں ریلنگ پر جم گئی۔ اندر کہیں کچھ لرزا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا فلک خود کو چن کر بھی ایسی زندگی گزارے، جبکہ فلک اس کی ایسی خواہش پر مسکرا بھی نہ پائے۔ وہ چلا جاتا تو وہ کسے دیکھتی؟ پتا ہے، ہم سب یک طرفہ محبت کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں محبت حاصل کرنے کا نام ہے، اگر وہ مل گیا تو جیت، نہ ملا تو ہار۔ یہ سچ نہیں ہے۔ محبت تو بس ہو جاتی ہے۔ یہ ایک احساس ہے جو ہمارے اندر زندہ رہتا ہے، ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ ہاں، ہم کسی کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم ضد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اسے امیدیں لگانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بے رخی پر رونا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہم اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میں نے یہ بہت پہلے کر لیا تھا فخر بھائی۔ میں نے رئیس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اس سے امید لگانا چھوڑ دی تھی کہ وہ پلٹ کر مجھے دیکھے گا۔ میں نے اس کے لیے رونا چھوڑ دیا، مگر اس کا خیال دل سے نہیں نکلتا۔ میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے بس وہ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کی اچھائیاں نہ برائیاں، بس وہ دکھتا ہے جس نے ساری عمر ایک عورت کے نام پر گزار دی۔ پھر سوچتی ہوں کہ جب وہ ساری عمر اتنے شاندار طریقے سے گزار سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ عورت کو تو عشق کی استاد کہا گیا ہے۔ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ہزاروں آنسو قید تھے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں، ہمیشہ کروں گی، اور مجھے اس کے ساتھ جینے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔
मैं इसे देख कर जी लूँगी। हाँ, एक बहन अपने भाई से ऐसी बातें करती अच्छी नहीं लगती, लेकिन एक इंसान से तो कर सकती हूँ। आप मेरे भाई हैं। इससे बेहतर मैं इस सफ़र को किसी और के साथ डिस्कस करूँ। क्यों ना मैं आपसे कर लूँ, ताकि आपको ये पता हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मैं बस हालात से, लोगों से और अपने दिल से लड़ रही हूँ। तुमने खुद को मजबूत कर लिया है फलक। ये मजबूती नहीं है, ये खुद को चुनना है। इसने फ़खर का हाथ मजबूती से थामा। मेरा इंतखाब हमेशा मैं रहूँगी। मैं रईस की मोहब्बत में फलक को खोना नहीं चाहती थी, कभी नहीं। इसकी बेरुखी के अंधेरे में अपनी पहचान गुम नहीं करना चाहती थी। इसने गहरी सांस ली। इसलिए मैंने खुद को चुन लिया था, बहुत पहले ही। मैं खुद के लिए जी रही हूँ और ये काफ़ी है। फ़खर ने आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया। जाओ और कल इस एग्जिट को सबसे यादगार बना दो। दुनिया को दिखा दो कि फलक आलमगीर ने जब खुद को चुना तो वो कितनी नायाब हो गई। फलक ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। वो जानती थी कि इसका रिश्ता रईस से ख़त्म हो चुका है, मगर इसका ताल्लुक वो कभी नहीं टूटेगा। एक घर है जो जुड़ा रहेगा, वो और ये वो घर है जो रिश्तों की डिमांड नहीं करता। ये वो घर है जहाँ दूर दराज से आए बंजारे साथी बन जाते हैं। ये वो घर है जो हम खुद बनाते हैं अपने पसंदीदा लोगों के साथ। लाहौर की चकाचौंध और सर्दी के बरक्स जामशोरू की रात गहरी, खामोश और ठहरी हुई थी। आलमगीर हवेली के वसी दलान में पुरखों की तस्वीर के दरमियान एक भारी खामोशी कैद थी। हवा में हल्की खनकी थी, मगर वो काट नहीं थी जो लाहौर में हुआ थे, जो लाहौर की हवा में थी। वजाहत आलमगीर दलान के मरकजी सोफे पर खामोश बैठे थे। इनकी नज़रें सामने खाली सहन पर टिकी थी। इनका चेहरा जिंदगी की थकन से ज़्यादा एक बाप की शिकस्त से चूर था। तरन्नुम बेगम अपनी कमरे से निकल कर आई। इन्होंने अपने भाई को इस तरह गुमसुम बैठा देखा तो वो वहीं रुक गई। फिर आहिस्तगी से चलती हुई इनके करीब एक कुर्सी पर बैठ गई। अभी तक जागे हुए हैं? वजाहत आलमगीर ने गहरी सांस लेते हुए नजरें हटाए बगैर कहा। नींद आंखों से कोसों दूर है बहन, फलक की वजह से। वजाहत ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इनकी खामोशी ही इकरार थी। औलाद से बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है? तरन्नुम बेगम ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहना शुरू किया। अजीब बात है ना, हम अपनी औलाद के लिए दुनिया की हर आसाइश चाहते हैं, मगर जब वो अपनी खुशी खुद ढूंढने लगे तो हम ही इनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इन्हें मीनार याद आई, जो एक दुश्मन की नज़र हो गई थी। लेकिन तरन्नुम आलमगीर ने कोशिश की थी। इन्होंने कोशिश की थी कि मीनार को वो मिल जाए जो वो कहती है, जो वो चाहती है, मगर कुछ भी वैसा नहीं हुआ। मीनार ही मर गई। वजाहत आलमगीर ने चौंक कर इनकी तरफ देखा। आप इनके फैसले को सही कह रही हैं। इसने भरे खानदान के सामने मेरी बात रद्द कर दी। वो रईस के लिए नहीं रुकी, वो अपने लिए रुकी है। और रईस से इसको आप सबने बांधा था। इसने ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की थी। वो एक लम्हे को रुकी, जैसे अपनी मासी के जख्मों को याद कर रही हूँ। कभी कभी हम वालिदैन अपनी औलाद के साथ बड़ी ज्यादती कर जाते हैं। इनकी आवाज़ रुंध गई। और वो भी तब जब वो औलाद माँ बाप का नाम बदनाम न कर रही हो। वजाहत के चेहरे पर नागवारी उभरी। इन्हें फलक बहुत अजीज थी, मगर इस बार इन्हें फलक का खुद को चुनना पसंद नहीं आया था। इसने आने से इनकार कर दिया था, इसने शादी से इनकार कर दिया था। अजीब बात है, कुछ अर्सा पहले जब वो बिस्तर मर्ग पर थी तो यही वजाहत आलमगीर चाहते थे कि अब की बेटी बच जाए, अब इसकी बेटी बच जाए। वो जो चाहे करे, लेकिन जिंदा रहे। खो देने का खौफ हर एहसास पर भारी होता है, और जब ये खौफ ख़त्म हो जाता है तो हमारी अना फिर से जाग उठती है। फलक ने कुछ गलत नहीं कहा। इसने अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई। इसने ख़ानदान का सर झुकाया नहीं, फ़ख्र से बुलंद किया है। इनकी आंखों में नमी तैरने लगी। आंसू मीनार के लिए थे, फजर के लिए थे, या फलक के लिए? कहना मुश्किल था। मैंने खुद फजर के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। मैंने इसे हमेशा गिरदेजी ख़ानदान का खून समझा। कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि इसे मैंने पाला है। मैंने इसे खुद से दूर किया, और इतनी दूर चली गई कि अब सिर्फ इसकी खबरें ही मुझ तक पहुँचती हैं। वो वजाहत आलमगीर की जानिब बढ़ी। आलमगीर ख़ानदान ने पहले भी एक बेटी को काट कर फेंक दिया था। मैंने फजर को ठुकरा दिया। खुदा के लिए अब फलक को काट करके मत फेंकीगा। इनकी आवाज़ में इल्तिजा थी। मैं नहीं चाहती कि फलक भी मुझ जैसी तन्हा जिंदगी जिए। वजाहत आलमगीर के चेहरे के तासुरात नरम पड़ गए। इन्होंने आंखें बंद कर लीं। आप समझती हैं मैं नाराज़ हूँ? इसकी आवाज़ में अब भी गुस्सा नहीं, थकन थी। बशारत ने इस पर हाथ उठाया और मैं खामोश रहा। तुम्हें क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं हुई? फिर तुमने इसे रोका क्यों नहीं? तुम इसे ज़बरदस्ती क्यों ला रहे थे? बाप बेटियों से नाराज़ नहीं होते, बहन बस नाराज़ दिखाते हैं। इन्होंने अपनी बहन की तरफ देखा। इनकी आंखों में दर्द था जो सिर्फ एक बाप ही समझ सकता था। नाराज़गी दिखाते हैं?
تاکہ انہیں احساس رہے کہ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی ہے۔ کچھ پل کی گہری خاموشی چھا گئی۔ اولاد جب پرواز کرنے لگتی ہے نا تو سب سے زیادہ خوف ماں باپ کو ہی لگتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے پر نہ کٹ جائیں، کہیں کوئی شکاری ان کا راستہ نہ کاٹ لے۔ ہمارا غصہ، ہماری ڈانٹ وہ نفرت نہیں ہوتی، وہ خوف ہوتا ہے، وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی کتنی فکر ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے فلک غلط راستے پر ہے؟ ترنم بیگم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رئیس، وہ راستہ بہت خطرناک ہے بہن، وہ مینار نہیں رہی، ایک بلا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اس آگ میں کیسے جلتا دیکھوں؟ اٹھ کر کھڑے ہوئے وہ صحن کی طرف بڑھے، قدم بڑھائے۔ وہ نہیں مانی، وہ اور فخر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ رکے، ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ہم ان کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں مگر وہ اپنی انگلی چھڑا لیتے ہیں۔ ترنم بیگم بھی اٹھ کھڑی ہوئی، بوڑھے چہرے پر بس مردگی تھی۔ مینار کی واپسی نے انہیں توڑ دیا تھا۔ جس بات کا خوف تھا انہیں وہ ہو چکا تھا۔ وہ تم سے دور نہیں گئی وجاہت، وہ صرف اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ وہ دعا کریں کہ اس کی بنائی ہوئی جگہ محفوظ ہو، انہوں نے آسمان کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا۔ حویلی کی خاموشی میں دو بہن بھائی کھڑے تھے، ایک اپنی بیٹی کے لیے پچھتا رہی تھی اور دوسرا اپنی بیٹی کے مستقبل سے خوفزدہ تھا۔ ہوائی اڈے کی رن وے پر جہاز کے انجنوں کی گڑگڑاہٹ فضا میں گونج رہی تھی، جیسے کوئی بڑا راز دفن کیا جا رہا ہو۔ مراد عالم جہاز کی فرسٹ کلاس کی ایک کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی جو پچھلی رات کی بے خوابی اور اندرونی خلفشار کا نتیجہ تھی۔ اس نے رئیس کا حکم مان لیا تھا۔ 20 سال، زندگی کے وہ 20 سال جو اس نے ایک سائے کی طرح، ایک ڈھال کی طرح رئیس کے پہلو میں گزارے تھے، آج وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر اس کی بیوی آصفہ تھی، جو بھی ہوا تھا یا ہو رہا تھا اس سے خوفزدہ تھی، مگر وہ اس جھمیلے سے دور جا رہی تھی، اس پر مطمئن تھی۔ مراد نے باہر اندھیرے میں پلپٹے ہوئے لاہور کے افق کو دیکھا۔ کل ڈارک سٹارز کی عظیم الشان لانچ تھی، وہ ایونٹ جس کے لیے اس نے دن رات ایک کیے تھے۔ وہ وہاں ہونا چاہتا تھا، وہ جشن اس کا بھی تھا، مگر قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ میں یہاں کیوں نہیں ہوں گا؟ اس کے اندر سے ایک تیز چیخ اٹھی۔ کیوں میں اس جشن میں شامل نہیں ہوں گا جو میرا ہے؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے، گلا رند گیا۔ وہ صرف ایک جی ایم، ایک ڈیزائنر یا ایک ساتھی نہیں تھا، وہ رئیس اورنگزیب کا وزیر تھا۔ وہ اس سب کا سب سے قیمتی مہرہ تھا جو اب خود بادشاہ کے حکم پر بساط سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اسے اس بات کا سب سے زیادہ درد تھا کہ رئیس اسے اے آف کرنے بھی نہیں آیا تھا، اسے سی آف کرنے بھی نہیں آیا تھا۔ اسے آنا چاہیے تھا۔ اس کا دل سسک رہا تھا، بس ایک بار آ کر کندھے پر ہاتھ رکھتا اور کہتا تمہاری ضرورت پڑے گی جلدی لوٹنا۔ لیکن وہ نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اگر آتا تو مراد کبھی نہ جا پاتا۔ یہ رئیس کا آخری بے آواز الوداع تھا، یہ اس کی مجبوری کا اعتراف تھا۔ وہ اپنے سب سے وفادار شخص کو مینار کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مراد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کے پلکوں کے نیچے آنسوؤں کا ایک قطرہ سلگ اٹھا۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ 20 سال اس نے خود سے سرگوشی کی، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری خاموشی پڑھی، تمہارے غصے کو سنبھالا، تمہاری ڈھال بنا، اور آج تم نے مجھے ایک دھمکی پر بیچ دیا۔ اس کے اندر کی بغاوت کچھ دیر کے لیے جاگی، مگر اگلے لمحے 20 سال کی وفاداری غالب آ گئی۔ نہیں، تم نے مجھے بیچا نہیں۔ اس نے اپنے اندرونی درد کو تسلیم کیا۔ تم نے مجھے بچایا، تم نے میرے گھر کو منتخب کیا۔ اپنی سلطنت پر اس کے ذہن میں رئیس کا آخری جملہ گونجا، اگر میں عزیز ہوں تو تم وہی کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ التجا نہیں تھی، یہ وفاداری کی آخری آزمائش تھی۔ مراد نے وہ آزمائش پاس کر لی۔ اس نے بے آواز ایک سسکی بھری، اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کی جیب میں چلا گیا۔ جہاں ایک چھوٹا سا پتھر تھا، وہ پتھر جو اسے ایک بار رئیس نے مذاق میں دیا تھا جب مراد نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے چاند تارے بھی توڑ لائے گا۔ مراد نے وہ پتھر نکال کر اپنی ہتھیلی میں دبا لیا۔ یہ اس کا سارا ماضی تھا۔ جہاز نے دھیرے دھیرے رن وے پر حرکت شروع کر دی۔ مراد نے آخری بار پلٹ کر دیکھا اس طرف جہاں رئیس کا ہیڈ آفس تھا، ایک اونچا تاریک تنہا برج۔ تمہیں زندہ رہنا ہوگا رئیس، اس نے انتہائی دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے تمہاری امانت بچا لی، اب تم اپنی امانت بچاؤ۔ جہاں نے رفتار پکڑی اور اندھیرے میں آسمان میں بلند ہو گیا۔ مراد عالم اپنے بادشاہ سے دور ایک نئی دنیا کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے آنسو اس کے چہرے پر خشک ہو رہے تھے اور دل میں ایک گہرا زخم تھا۔ اس وقت قبرستان میں سرد ہوا اور ہلکی قہر چھائی ہوئی تھی۔ دسمبر کی تیز ہوا میں درختوں کے پتے
बजती सांसों की तरह थरथरा रहे थे। सूरज की मध्यम रोशनी टूटी कब्रों के संगे मरमर पर एक ठंडी चमक दे रही थी। एक शख्स स्याह ऊन कोट पहने एक गहरे साया की मानंद कब्रों की कतारों के दरमियान चल रहा था। कदमों के नीचे नमी थी, जैसे जमीन ने अपने अंदर का दर्द का पानी जमा कर रखा हो। इसके हाथ में एक स्याह गुलाब था, वो गुलाब जिसे वो हमेशा अपनी फितरत की अलामत और नफरत की निशानी समझता था, मगर आज वो इसके हाथ में वफा के मातम की तरह था। वो एक कब्र के सामने जाकर रुक गया। पत्थर पर कुंदा नाम धुंध में डूबा हुआ था, अरूजा बिनते फिरोज जमाल। रईस की आंखों के गिर्द साए और गहरे हो गए। वो धीरे से झुककर कब्र के करीब बैठ गया। वो दोनों हाथ रानों पर रखे नरमी से जैसे किसी जिंदा रूह से बात कर रहा हो। तुम्हें याद है अरूजा, तुम कहा करती थी कि मैं तुम्हें भी धोखे की वही सजा दूंगा जो बाकियों को देता हूँ। मैं तुम्हें तबाह कर सकता हूँ और मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कहा था रईस औरंगजेब कभी किसी को तबाह नहीं करता, लोग खुद तबाह होने पर उतर आते हैं। वो मुस्कुराया, एक तल्ख नमकीन मुस्कुराहट, जैसे जख्मी जुबान पर जख्मों का जायका। तुम ठीक थी, मैं वो शख्स बन गया जिससे तुम डरती थी। मैंने तुम्हें मार दिया अपने ही हाथों से। इसने अरूजा की कब्र पर निगाह जमाए रखी। और अब मैं खुद अपने अंदर दफन हूँ। तुम्हारे दर्द मेरे वजूद का अब्दी कब्रिस्तान बन चुका है। पीछे दरख्त पर बैठा कौवा अचानक उड़ा। एक लम्हे को मंजर वैसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो। कभी कभी सोचता हूँ अगर तुम बच जाती, अगर इस दिन मैं तुम्हारी बात न मानता और बंदूक नीचे रख देता, तो शायद मेरी कहानी किसी और मोड़ पर ख़त्म होती। शायद तुम अब भी मेरे पास होती, मेरे अंधेरों को संभालती, मेरे लिए ढाल बनी रहती। और अब वो अपना चेहरा अपने हाथ की पुष्प पर रख कर बैठा रहा। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम मोड़ है। कल डार्क स्टार्स लॉन्च हो रहा है, हमारा सबसे बड़ा ख्वाब, और तुम साथ नहीं हो और मुराद भी नहीं। मैंने इसे दूर भेज दिया। इसने अपना सर छटका। हवा की एक तेज लहर चली, जैसे किसी ने एक सर्द सांस ली हो। इसके बाल माथे पर आ गए। इसने उंगलियों से इन्हें पीछे किया और आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने मुझे एक्सप्लॉइट किया। मेरी कमजोरी जानते हुए भी तुमने मुझे इस्तेमाल किया। इसकी आंखें नम हुई थी, लबों पर वही तल्ख मुस्कुराहट लौट आई। वो काफी देर वहीं बैठा रहा। कभी कब्र के कुतबे को देखता, कभी अपने हाथों को, जिन पर अब भी खून की लकीरें जैसे दिखाई देती थी। मैंने सब जीत लिया अरूजा, शोहरत, दौलत, ताकत, लेकिन तुम्हारे बाद जो हारा वो शायद सबसे कीमती था। मैं खुद से हार गया। इसने गहरी सांस ली, जैसे दिल की राख में कोई चिंगारी बाकी हो। कल डार्क स्टार्स की लॉन्च है, तुम्हारा ख्वाब था ना, वो आसमान जिसमें सबकी सबसे रोशनी तुम्हारी हो। अब वो लाउंज तुम्हारे नाम है, लेकिन तुम नहीं हो। खामोशी तवील हो गई। इसके बाद इसने कोट की जेब से एक छोटा सा सफ़ेद कागज़ निकाला। तहशुदा कागज़ फिर स्याह गुलाब के नीचे रख दिया। ये मेरा जवाब है तुम्हारे आखिरी सवाल का। वो उठा, लम्हा भर कब्र पर निगाह डाली और धीरे से वापस चलने लगा। दिसंबर की धुंध ने इसके नक्शे कदम मिटा दिए। वो हमेशा की तरह तन्हा और बोझल था। कुछ देर बाद एक और कब्रिस्तान के दरवाजे से दाखिल हुआ। सफ़ेद बाल, भारी चाल, फिरोज जमाल, अरूजा का बाप। वह आहिस्ता आहिस्ता इसकी कब्र तक पहुंचा, जहां अभी चंद लम्हे पहले रईस गया था। गुलाब पर झुकी निगाह, फिर वो छोटी सी तह की हुई चिट इसकी नज़र में आई। इसने झुककर वो चिट उठाई। लफ्ज़ साफ, कलम मजबूत, वो रईस का ही खत था। और तुम्हें मेरी माफ़ी की ज़रूरत नहीं, ना मुझे तुम्हारी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम माफ़ करो या ना करो। मेरी बाकी तमाम ज़िंदगी तुम मेरी रूह में एक ज़ख्म की तरह रहोगे और मैं तुम्हारी रूह में, और यही मुनासिब है। दस्तोफस्की। फिरोज जमाल के हाथ लरस गए। चेहरे पर आंसू की एक लहर उभरी। बगैर आवाज के, बगैर दिखावे के, हवा की तेजी ने चादर इनके चेहरे पर उड़ाई। इन्होंने आंखें बंद कर लीं, फिर दोबारा खोलकर कब्र को देखा। गुलाब अब भी अपनी जगह था, स्याह, नम और सर्द। इन्होंने कब्र के सिरहाने हाथ रखा, फिर पलट कर जाते हुए रईस को देखा। वह अरूजा की ख्वाहिश पर इससे सवाल भी नहीं कर सकते थे, मगर इसे माफ़ कैसे करते थे। खुदा करे वो तुम्हें वही दुख दे जो तुम्हारे दिल में बाकी रहे। फिर वो धीरे धीरे उठे और कब्रिस्तान की खामोशी में महूफ हो गए। वो अब्दी गिल्ट और वफा का मातम अब कब्र पर दफन हो चुका था। रईस हेड ऑफिस के ज़ेर ज़मीन मंजिल पर वाक़या ये कमरा, जिसे गैर रस्मी तौर पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा जाता था, ताकत और टेक्नोलॉजी का मरकज़ था। ये कॉन्फ्रेंस रूम से ज़्यादा एक हाई टेक बंकर था। दीवारें मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ ब्लैक ग्लास की थीं, जिसके बाहर रईस सोने का ताज वाला लोगो चिपका था। अंदर का माहौल शदीद ठंडा था। दीवार पर यूं छोटी बड़ी दर्जनों स्क्रीनें थीं जो इसकी सल्तनत के
ہر اہم کونے ہوٹل کی ہر راہداری اور پارٹی کے ہر زاویے سے لائیو فیڈز دکھا رہی تھی۔ سرورز کی تیز مسلسل گونج کمرے کی واحد آواز تھی۔ فرش گہرے سرمئی رنگ کا تھا، مگر کمرے کے بالکل بیچوں بیچ ایک مربع حصہ تھا جو ہلکے آئیوری رنگ کا تھا، جیسے کسی مقدس یا فیصلہ کن جگہ کی نشاندہی کر رہا ہو۔ ولی اسی آئیوری مربع پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا غیر متزلزل التکاس تھا۔ وہ سیاہ ٹیکسٹو میں ملبوس تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پارٹی کی چمک نہیں، ایک فوجی کی چوکسی تھی۔ میسم اس کے سامنے تھا، اس کی آنکھیں بھی لائیو فیڈز پر تھیں، لیکن اس کی توجہ ولی پر تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ کام کرے گا؟ میسم نے نگاہ ایک اسکرین سے ہٹاتے اسے دیکھا۔ ولی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ گلاس وال سے جھانک کر اندھیرے میں ڈوبا لاہور کو دیکھتا رہا، جہاں سے رئیس ہوٹل کی روشنیاں ایک دھندلی چمک دے رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ امید تو ہے، کیونکہ اگر یہ کام نہیں کیا تو ہم سب ہار جائیں گے۔ میں اپنا سب کچھ ہار جاؤں گا۔ ہم نے ہر سیکیورٹی پر پروٹوکول ڈبل چیک کیا ہے، ڈیوائسز، ریڈارز، ہر چیز۔ ہم نے ہر دروازہ بند کر دیا ہے۔ مینار کے پاس اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ مینار ہے، وہ دروازہ ڈھونڈتی نہیں، وہ دروازہ بناتی ہے۔ یہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی اگر ہم اس کے اگلے قدم کو نہ سمجھ پائیں۔ میسم اسے دیکھتا رہا، جو آج پہلے سے کہیں زیادہ گہرا، پراسرار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جائے گا کہ اگلا انسان کیا سوچ رہا ہے، یاد کیا کرنا چاہتا ہے؟ تمہاری چھٹی حس کافی تیز ہے۔ کیسے؟ ولی کے لب بھنج گئے۔ اس نے میسم کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ اس سوال کا جواب اس کے لیے ایک کھلا زخم تھا۔ اس کی آواز دھیمی سرگوشی کی جیسی تھی۔ میں نے زندگی کا ایک حصہ ہیلوسینیشن کا شکار میں گزارا ہے میسم۔ وہ ایک لمحہ کو رکا، جیسے کسی درد کو یاد کر رہا ہو۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کائنات کی ہر آواز سننے کی، پتوں کے گرنے کی، ہوا کے رخ بدلنے کی، انسان کے دل کی دھڑکنوں میں آوازیں سننا چاہتا تھا، اور میں سنتا تھا، بہت کچھ سنتا تھا۔ اور جب بہت ساری آوازیں ایک ساتھ ٹکرائیں تو بہت کچھ بدل گیا۔ اس نے میز پر رکھے ایک خالی فریم کو دیکھا، مگر ایک فائدہ ہوا۔ اس ہیجان میں نے یہ سیکھ لیا کہ آوازوں کے پیچھے کی خاموشی کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ خاموشی؟ میسم کی بھویں سکڑ گئیں۔ آوازوں نے اس میں اندازہ لگانا سیکھ لیا کہ اگلا شخص کیا کرے گا۔ میں اب بھی ہر چیز کی آواز سنتا ہوں، لیکن اب میں شور سے نہیں، اس خاموشی سے رہنمائی لیتا ہوں۔ میسم نے سر ہلایا۔ یہ فلسفہ اسے حیران کر گیا، روبوٹ کی طرح ہر چیز کو لاجک میں تولنے والا میسم ولی اس کی غیر منطقی جواب پر خاموش ہو گیا۔ 8:10۔ ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ سیکیورٹی پلان آئرن مین کے نام سے چل رہا تھا۔ ہر جگہ ہمارا آدمی ہے۔ فلک صاحبہ اور باقی سب صحیح سلامت ہوٹل پہنچ چکے ہیں۔ اس اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ یہ اس کا واحد سکون تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اس آئیوری مربع پر کھڑا رہا، جیسے خود کو آنے والی چیلنج کے لیے تیار کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا کوٹ درست کیا اور سیدھا ہو گیا۔ دونوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکلے اور باہر کی روشنی میں گم ہو گئے۔ رئیس ہوٹل میں جشن شروع ہو چکا تھا۔ 6 گھنٹے پہلے رئیس ہوٹل کا مرکزی بال روم ایک جیتی جاگتی کہکشاں تھا۔ کرسٹل کے فانوس کی روشنی نے سیاہ اور سنہری تھیم کو ایسا نکھارا تھا کہ ہر چیز فن کا نمونہ لگ رہی تھی۔ پرتعش موسیقی آہستہ آہستہ پورے ماحول کو اپنے اندر لے رہی تھی۔ ہال میں مردوں کی ڈریسنگ فارمل تھی، کالے اور گہرے رنگ کے ٹکسٹڈو اور ویلویٹ سوٹ میں، جو رئیس گروپ کے وقار کو ظاہر کر رہے تھے۔ ولی فجر کے ہمراہ وہاں پہنچ چکا تھا، اپنے ٹکسٹڈو میں ملبوس۔ ہال میں ایک سیکیورٹی اسکیچ کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل ہر طرف حرکت کر رہی تھیں، لیکن اس کی بے چینی بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی فجر موجود تھی۔ ایک لمحے کو دروازے پر ہلکی سی روشنی ڈم ہوئی، موسیقی مدھم ہوئی اور پھر فلک داخل ہوئی۔ اس نے گہرے مرون رنگ کی میکسی پہن رکھی تھی، جو نہ زیادہ ماڈرن تھی نہ زیادہ سمپل۔ یہ درمیانی راستہ تھا، جس کے کندھوں پر شاندار اسٹرکچر ڈکٹ تھے، جو اس کے عزم اور فیصلے کی عکاسی کر رہے تھے۔ شال کو وقار سے کندھوں پر ڈالے وہ فخر کے ساتھ آئی، جس نے اسے بازو سے تھام رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ مرکزی ہال میں داخل ہوا، تمام نگاہیں اس پر اٹھیں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس جو اب تک دوسرے مہمانوں پر تھیں، جیسے خود کار طریقے سے گھوم کر فلک پر مرکوز ہو گئی تھی۔
اس کے چال میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا. یہ ایک اداکارہ کی چال نہیں بلکہ ایک عورت کی چال تھی جس نے خود کو چن لیا تھا. میسم جو کان میں لگے ایئر بڈ سے کچھ ہدایات دے رہا تھا فلک کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. اس کا چہرہ جو ہمیشہ کی طرح جذبات سے عاری تھا ایک پل کے لیے لرزا. اس کے سیاہ چشموں کے پیچھے کی آنکھوں میں فلک کا مرون رنگ کا سایہ اترا. اس نے وہ لباس وہ حسن دیکھا جس کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا. اسے دیکھ کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا جو اس نے ولی سے کہا تھا. ایک سیکیورٹی روبوٹ کا سسٹم جیسے خوبصورت تصویر کو دیکھ کر جم گیا ہو. اس نے فوراً نظریں ہٹائیں. فلک اپنی خوبصورت پرعزم انٹری کے بعد فخر کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر جا کر رکی. اسی لمحے رئیس اورنگزیب بال روم کے مرکزی مائک پر نمودار ہوا. اس کا سیاہ ویلویٹ سوٹ ہال کی روشنیوں میں چمک رہا تھا. کل رات ہم ایک ستارہ لانچ کر رہے ہیں، ڈارک سٹارز. اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر پوری بھیڑ کو دیکھا. اس کی آنکھیں ولی فجر اور فلک پر سے ہو کر گزری، گویا ہر ایک کو خاموشی سے ایک پیغام دے رہا ہو. یہ صرف کلیکشن نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے اور آج ہم اس کا جشن منا رہے ہیں. اس کے بعد ہال میں ہلکا سا شور مچا. صحافیوں نے مائک کی طرف لپکنا شروع کیا. رئیس صاحب، آپ کا اگلا بڑا منصوبہ کیا ہے؟ ایک صحافی نے پوچھا. سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں؟ کیا ڈارک سٹارز کی لانچ کے ساتھ ہی نیو ایئر منایا جائے گا؟ رئیس نے ہاتھ سے سب کو خاموش کرایا. اس کے ہونٹوں پر ایک غیر متوقع سرد مسکراہٹ تھی. اگلا منصوبہ؟ اس نے ایک پل کے لیے فلک کی طرف دیکھا جہاں سے اس کی مرون ڈریس چمک رہی تھی. ڈارک سٹارز کی لانچ کے فوراً بعد میں چھٹیوں پر جا رہا ہوں. پورا ہال ساکت ہو گیا. ہر چہرے پر حیرت زدہ تھا. وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. اب میں کچھ وقت بنا کام کی گزارنا چاہتا ہوں. یہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا. اس اعلان نے پارٹی کے اندر ایک نیا تھرل پیدا کر دیا تھا. طاقتور ترین شخص اچانک منظر سے غائب ہو رہا تھا. کیا یہ خوف تھا یا کوئی نئی چال؟ رئیس اپنے اعلان کے اثرات کو دیکھ کر مطمئن ہوا اور مائک چھوڑ دیا. وہ براہ راست ولی کی طرف بڑھا اور خاموشی سے اس کے کان میں کچھ کہا. فلک نے رئیس کے اعلان کو سنا اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی. وہ کہیں جا رہا تھا. یہ رات صرف جشن کی نہیں تھی. یہ دبی ہوئی محنت، یہ دبی ہوئی محبت اور خطرناک عزائم کی ایک مکمل آمیزش تھی. رئیس پارٹی میں اپنے اعلان کے بعد لوگوں کے جھمکٹے سے نکل کر ہال کے ایک کم روشن گوشے میں آیا. وہیں فلک کسی سے بات کر رہی تھی. مرون میکسی میں ملبوس فلک آج ایک ایسی کتاب لگ رہی تھی جسے پڑھنے کا اختیار صرف چند لوگوں کو تھا. رئیس سیدھا فلک کے سامنے آ کر رک گیا. اس کا چہرہ اب بھی سرد تھا مگر آنکھوں میں ایک پرانی جانی پہچانی سی چمک تھی. میں تمہیں تمہاری زہر خوردہ پری پر مبارکباد دینا چاہتا تھا. فلک مسکرائی. آپ کا شکریہ. سنا ہے اس نے مارکیٹ میں دھوم مچا دی ہے اور وہ ہماری لانچ سے زیادہ بڑی خبر بننے کی طرف ہے. کیا مجھے تمہیں سراہنا چاہیے؟ بات تو تب بنے گی جب آپ واقعی میری کتاب پڑھیں گے. محض چارٹس دیکھ کر تعریف کرنا آسان ہے. رئیس نے آہستگی سے اپنا کوٹ درست کیا. تمہیں میری عمر لو سٹوریز پڑھنے والی لگتی ہے. لو سٹوریز؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. کیا آپ کو لگتا ہے میں صرف لو سٹوریز لکھتی ہوں؟ چہرہ تب کیا. تو کیا تمہاری کتابیں تاریخ پر مبنی تھیسز ہیں؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ دی. وہ صرف لو سٹوریز نہیں ہے. وہ تعلقات کی نفسیات، عورت کی تنہائی، جدوجہد اور اپنے آپ کو چننے کے بارے میں ہے. وہ ہر اس لڑکی کے لیے ہیں جو آپ جیسے مردوں کی سرد مہری سہ رہی ہے. رئیس کے لب بھینچ گئے. تو پھر تم کیوں شادی نہیں کر لی تھی؟ اچانک غیر متوقع طور پر سوال کیا گیا. یہ سن کر فلک کے چہرے پر موجود مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی ساری شرارت غائب ہو گئی. اس کا چہرہ بے تاثر اور آنکھیں گہری ہو گئی. میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں. رئیس نے اپنی نگاہیں اس کی آنکھوں پر جمائے رکھی. وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے لیے پیغام تھا. اس کا انتظار صرف اسی شخص کے لیے تھا. ہو سکتا ہے جس کا تم انتظار کر رہی ہو اس کے پاس وقت نہ ہو، اپنی پوری زندگی کسی جنگ، کسی وعدے یا کسی ذمہ داری میں جینے کا عادی ہو. ویٹر نے آنے پر اس نے اپنا مشروب کا گلاس تھاما. کیا فائدہ ایسے انتظار کا؟ کیا تم نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھا کہ وقت سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں؟ فلک نے پلکیں جھپکی، پھر لبوں پر وہی دھیمی نم مسکراہٹ لا کر دھیرے سے جواب دیا. میرے پاس بہت وقت ہے. اس کی مسکراہٹ میں شکست نہیں بلکہ ایک ابدی عزم تھا. وہ رئیس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر پلٹ گئی. وہ چل پڑی لیکن چند قدم بعد ہی رک گئی. اس نے سر گھما کر رئیس کو دیکھا جو ابھی بھی اسی جگہ ساکت کھڑا تھا. جون ویڈنگ؟ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا. مجھے جون ویڈنگ پسند ہے. سب کچھ سبز روشن، کبھی انتظار پورا ہوا تو. وہ بات ادھوری چھوڑ گئی، ایک غیر یقینی امید کا ہلکا سا زخم دے کر. تمہیں یہ ماننا ہوگا میں ایک قاتل ہوں، ہر ادھوری کہانی کا وہ سیاہ حرف جسے لوگ ولن کہتے ہیں.
رئیس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی تھی، اور میں ایک مصنفہ ہوں آخر میں جسے اپنے ہی لکھے گئے ولن سے عشق ہو جاتا ہے۔ ان شہد رنگ آنکھوں میں اطمینان کے دیے جلتے تھے، اور پھر مڑی اور ہجوم میں گم ہو گئی اپنے مرون لباس کے ساتھ، ایک ایسے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو کبھی کیا ہی نہیں کیا تھا۔ رئیس کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس کے سماعت میں جون ویڈنگ کا جملہ گونج رہا تھا۔ اس کی کہانی میں صرف سیاہ گلاب تھے، کوئی روشن سبز شادی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انتظار شاید کبھی پورا نہ ہو، لیکن فلک کی امید یہ رئیس اورنگزیب کو ایک لمحے کے لیے اندر تک توڑ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں موجودہ گلاس کو بھینچا، جیسے کسی سچ کو دبا رہا ہو۔ یہ جنگ اتنی بار تھی، اتنی ہی اندر بھی۔ ہال میں موسیقی کی لہریں بلند تھی، لوگ رئیس کے غیر متوقع اعلان تعطیل پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ فجر ہال کے ایک پرسکون کونے میں کھڑی تھی، جہاں ہلکی روشنی ایک بڑے سکیچز پر پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے لوگوں کی چہل پہل کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں کسی اور چیز کو تلاش کر رہی تھی۔ وہیں اس کی نگاہ ولیم جوزف پر جا کر ٹھہری۔ وہ اپنے سیاہ ٹکسٹو میں ملبوس کسی بین الاقوامی جاسوس سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ سیکیورٹی معاملات کے میں غرق ہونے کے باوجود اس کا ہینڈسم لک، اس کا سیدھا اور اسٹرکچر ڈانس متاثر کن تھا۔ فجر اپنی جگہ پر کھڑی بے اختیار اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں تعریف، تجسس اور ایک شرارتی سی کوشش تھی۔ وہ اس کی ہر حرکت کو پڑھ رہی تھی، کیسے وہ رئیس سے سرگوشی کر رہا تھا، کیسے وہ میسم کے خفیہ اشارے سمجھ رہا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے آج رات کا سب سے دلچسپ آدمی تھا۔ ولی نے اپنے ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھاما۔ وہ اسے فجر کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زیر مشاہدہ ہے۔ ایک لمحے کو اس نے اپنی سرگرمیاں روکی اور آہستہ آہستہ ایک پر اعتماد چال کے ساتھ اس کی جانب آیا۔ وہ اس کے سامنے رکا اور ایک ہلکی سی نیم دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنا بایاں ہاتھ اس کی جانب لہرایا۔ اس کی نگاہ میں، اس کی انگلی میں شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ محترمہ فجر، اگر آپ کی یہ تپتی ہوئی نگاہیں یوں ہی برقرار رہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میرا ٹکسٹو پگھل جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، اس نے انگوٹھی پر زور دیا، میں شادی شدہ آدمی ہوں۔ فجر کی آنکھوں میں ایک حسین چمک دوڑ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ دل لبھانے والی تھی، جو اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اور مجھے ذاتی طور پر اس شادی شدہ آدمی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولی نے مشروب کا گھونٹ پیا۔ اس کی بھویں ہلکی سی اوپر اٹھی۔ آپ کو بھلے نہ ہو میڈم فجر معراج، لیکن میرے خیال سے میری بیوی کو ہوگا، اور میں ان کے لیے ہرگز کوئی مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ آپ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں؟ اس نے قدرے دلچسپی سے پوچھا۔ محبت کرتا ہوں، اور ویسے بھی۔ اس نے پھر سے وہ شرارتی دل لبھانے والی مسکراہٹ دی جو ہمیشہ صرف فجر کے لیے مخصوص تھی، مگر اس وقت وہ اسے اجنبیوں کی طرح پیش کر رہا تھا۔ اگر آپ میری بیوی کو دیکھ لیں تو خود بخود 100 قدم پیچھے ہٹ جائیں گی۔ وہ مسکرا دی۔ ایک مکمل مسکراہٹ پھر مٹی پر تھوڑی جمائی، مٹھی پر تھوڑی جمائی۔ ایسا کیا ہے آپ کی بیوی میں؟ وہ تو دل ہے، جان ہے، جہان ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے محبت سے بولا۔ اور وہ مزید سننا چاہتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ میرے ہر فیصلے، ہر غلطی اور میرے ہر اندھیرے کا احاطہ کر سکتی ہے۔ وہ میرے لیے وہ گھر ہے جو کسی بھی طوفان سے نہیں ٹوٹ سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ اس نے فجر کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے یہ بات اسے سکھا رہا ہو۔ آپ کی بیوی واقعی خوش قسمت ہے، اور میں اس سے زیادہ خوش قسمت۔ فجر نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اپنے گلاس کو میز پر رکھا۔ ٹھیک ہے، تو کیا مسٹر ولیم جوزف آپ اس رات میں ایک شادی شدہ آدمی کی حیثیت سے ہی رہیں گے؟ میں ہمیشہ وہی رہتا ہوں جو میری بیوی مجھے دیکھنا چاہتی ہے، یعنی ایک وفادار، ہینسم اور انتہائی مصروف پیے۔ تو پھر مصروف رہیں۔ وہ جھکی اور اس کے کان میں دھیمی سرگوشی کی۔ مجھے فی الوقت آپ کی بیوی سے جلن ہو رہی ہے۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی اور لوگوں میں شامل ہو گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس نے اپنے مشروب کا سارا گلاس ایک گھونٹ میں ختم کر دیا۔ یہ رات واقعی بہت لمبی ہونے والی تھی۔ جشن اپنے عروج پر تھا۔ فجر اپنے آئیوری اور کولڈ لباس میں اب رئیس کے قریب کھڑی تھی۔ رئیس نے ایک پل کو اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کے سائے لہرائے۔ یہ چہرہ اس کا سب کچھ تباہ کر چکا تھا، تباہ کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے لیے اتنا ہی روشن تھا۔ اس سے زیادہ اسے کوئی عزیز نہیں تھا۔ کیا آپ کو مجھے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اس نے آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ کس لیے؟ اس نے ساری سختیاں گھل گئی تھی۔ اس کے چہرے پر، ان آنکھوں میں صرف نرمی ہی نرمی تھی۔ یہ میرا پہلا نائٹ میئر آپ کی سب سے بڑی کلیکشن کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ میں نے خود کو ہر بار گرنے پر کھڑا کیا۔ میں نے پہچان چھیننے والوں کو نہیں بخشا۔
کیا آپ کو مجھے سراہنا نہیں چاہیے؟ وہ جس مان سے پوچھ رہی تھی رئیس بس اسے دیکھے گیا، پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو اٹھتے دیکھا، پھر فجر کے بالوں کو چھوتے پایا۔ تم نے بہت اچھا کیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ چند لمحے دیکھتی رہی، پھر نم آنکھوں سے مسکرا دی، مگر اس کی مسکراہٹ جلد سمٹ گئی جب اس نے رئیس کے عین پیچھے دور دراز سے مینار کو ہال میں داخل ہوتے دیکھا۔ اس کا ابھرنے والا جملہ اس کے ہونٹوں پر ہی جم گیا، چہرے پر سختی درائی اور سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ رئیس اس نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ سمجھ گیا۔ دھیرے سے پلتا ہال کے دروازے پر مینار کھڑی تھی، بنا پاس کے داخلہ ممنوع ہے۔ وہ جانتی تھی صرف اس کا نام کافی تھا۔ اس کے داخلے کے لیے وہ سیاہ اور سنہری تھیم کے برعکس ایک خون جیسے سرخ ویلوٹ میکسی میں ملبوس تھی۔ گھنگرالے بال کھلے تھے اور لبوں پر زہریلی اعتماد مسکراہٹ۔ وہ ایک مہلک وائرس کی طرح خاموشی سے داخل ہوئی تھی۔ فجر نے اپنا گلاس ہاتھ میں پکڑے رکھا، پھر اسے بے آوازی سے قریب کھڑے ویٹر کے ٹرے میں رکھا۔ ایکسکیوز می، اس نے رئیس کو جواب دیے بغیر، اس کی طرف دیکھے بغیر قدم اٹھا لیے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کی ہیلز کی ٹک ٹک موسیقی پر غالب آ رہی تھی۔ لوگ اس کے راستے سے ہٹ رہے تھے، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کس کی طرف جا رہی ہے۔ مینار نے اسے آتے دیکھا، وہ رکی اور انتظار کرنے لگی۔ فجر اس کے عین سامنے آ کر رکی۔ ایک چہرہ، دو روحیں، ایک آئیوری اور گولڈ میں ملبوس روشنی تھی تو دوسری خون رنگ اندھیرے میں۔ آخر تم میرے راستے میں کیوں آ جاتی ہو؟ مینار کی آنکھوں نے ایک لمحے کے لیے فجر کے پیچھے کھڑے رئیس کو دیکھا۔ اس شخص کے لیے تم اس کی ڈھال بننے کی کوشش کر رہی ہو، حالانکہ وہ اس لائق نہیں ہے۔ بچی ہٹ جاؤ، آپ یہ سب ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ آخر کیوں کر رہی ہیں یہ سب؟ میں بس تمہیں خوابدہ نہیں ہوں، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، بس کر دیں پلیز۔ اس بار اس کا لہجہ استزاہیہ تھا۔ وہ ان دونوں کی جنگ سے تنگ آ چکی تھی۔ جنگ کو شروع کوئی بھی کرے، مگر تباہی سب کی ہوتی ہے۔ اسے ایک آخری التجا کرنی تھی۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گی، لیکن آپ کو یہ سب یہیں ختم کرنا ہوگا۔ کیا آپ یہ جنگ جان لے کر ہی ختم ہوگی؟ اس نے فجر کی بات کاٹ دی۔ فجر نے جبڑے بھینچ لیے، آنکھوں میں نمی ابھری جسے فوراً پیچھے دھکیل گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن اکڑ چکی تھی۔ آپ نے سوچا راستہ صاف ہو گیا؟ فجر ایک قدم اور قریب ہوئی۔ آپ نے عروضہ کو ان سے چھین لیا، آپ نے مراد کو ان سے دور کر دیا، مگر آپ بھول گئیں۔ اس کی آنکھیں مینار کی آنکھوں میں گڑ گئی۔ اب راستے میں کھڑی ہوں۔ مینار کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تاثرات بدلے، پھر وہ طنزیہ مسکرا دی۔ اس کی گردن موڑ کر رئیس کو دیکھا جو اب بھی اپنی جگہ کھڑا انہی کہیں دیکھ رہا تھا۔ تم جانتی ہو تو مجھے اس تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ آپ سے کس نے کہا کہ اس راستے میں اکیلی ہوں؟ اس نے ہلکا سا پلٹ کر دیکھا، بس ایک نظر، اور 3 مختلف کونوں میں جنبش ہوئی۔ پہلے ولی جو بار کے پاس کھڑا تھا اپنا گلاس رکھ کر آگے بڑھا، وہ آیا اور فجر کے دائیں کندھے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پھر میسم جو سیکیورٹی روڈ پر تھا اپنی جگہ چھوڑ کر آیا اور فجر کے بائیں کندھے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پھر فلک جو فخر کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے فخر کا ہاتھ چھوڑا اور پر اعتماد قدموں سے چلتی ہوئی آئی اور فجر کے عین پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ چاروں اب ایک وی شکل میں کھڑے تھے۔ فجر اس کی تکون کی نوک تھی۔ مینار کی مسکراہٹ وہیں جم گئی، اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے فجر کو دیکھا، پھر ولی، میسم اور فلک کو دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ 2 ساتھیوں کو ایک ہی زندگی سے نکالا تھا اس نے، مگر 4 اور آ گئے تھے۔ رئیسی دلچسپی دیکھ رہا تھا، مگر چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں جتاتی ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں اور کچھ بھی تھا، مراج الدین کی جس بیٹی کے دھوکے سے وہ ڈرتا تھا، جس سے انکاری ہونے سے ڈرتا تھا، وہ تو اسے سب سے پہلے تسلیم کرنے والی تھی۔ وہ تھی جو اس کی حرمت کے لیے دنیا جلا سکتی تھی۔ انکاری؟ وہ اسے اپنا سربراہ بنا چکی تھی۔ کیا ہوا اگر مراج نے اسے رد کر دیا تھا؟ فجر مراج نے اسے اپنایا تھا، اسے تسلیم کیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ رشتے اذیت تو دیتے ہیں، مگر مرہم بھی خود بنتے ہیں۔ کچھ رشتے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اندھیروں سے نکال کر لاتے ہیں، کچھ رشتے جو ہم سے ہر نحوست کو ہٹا دیتے ہیں۔ رئیس اورنگزیب کے لیے فجر مراج وہی رشتہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور چلتا ہوا تکون کے قریب آیا۔ وہ مینار کے سامنے نہیں، فجر کے پاس آ کر رکا۔ مجھے ان مینار سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے فجر کو دیکھا۔ تم لوگ انجوائے کرو۔ فجر نے اپنے جبڑے بھینچ لیے۔ وہ ایک جنگ ابھی لڑنا چاہتی تھی، مگر بادشاہ کا حکم آ چکا تھا۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ولی، میثم اور فلک بھی اس کے ساتھ پیچھے ہٹ گئے، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑی۔ وہ اب بھی ایک حفاظتی حصار بنائے ہوئے تھے۔ ہال کی تمام نظریں اب صرف لوگوں پر تھیں، رئیس اورنگزیب اور مینار مراج، جس کا چہرہ بڑے سے چشمے سے چھپا ہوا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، تو 8 پارٹس میں نے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیے۔ اب انشاءاللہ 3 یا 4 پارٹس رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ صبح آپ لوگوں کو مل جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ایپیسوڈ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز کے نیم سے، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ صبح انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کر کے اینڈ کر دیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔